बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तंजील जाफरी, प्रोग्राम कश्मीर टॉक के साथ। जी नाजरीन, आज 11 फरवरी है, यौम मकबूल बट। इस दिन को कश्मीरी आवाम क्यों मनाती है, किस नज़रिए के तहत मनाती है और इस दिन का मनाने का मकसद क्या है? इस दिन को सिर्फ कौम परस्त बनाते हैं या पाकिस्तानी भी इस दिन को मनाते हैं, दीगर सियासी जमातें भी बनाती हैं? और क्या इस दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है या सिर्फ कश्मीर में जो कौम परस्त हैं वो बनाते हैं? और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। जी, अब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद उमर गर्देज़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उमर गर्देज़ साहब। जी वालेकुम। दुनिया भर में हर साल 11 फरवरी को यौम मकबूल बट मनाया जाता है। इस दिन की हकीकत क्या है? जी तंदील जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में एक बार फिर बुलाया। और आज क्योंकि बात हो रही है यौम मकबूल बट शहीद के हवाले से, तो यौम मकबूल बट की अहमियत यह है कि ये एक तहरीक चली थी। मकबूल अहमद बट शहीद जो कि सदर थे महाद राय शुमारी के, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी। क्योंकि मकबूल बट ने जो स्टार्ट लिया था वो एक सहाफ़त से लिया था। लाहौर पेशावर में वो एक अखबार के मदीर थे। उसके बाद चलते चलते उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया। उन्होंने महसूस किया कि हम जिस कौम के लिए लड़ रहे हैं, या जो हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ी है। हमें ऐसी मूवमेंट पैदा करनी चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके कि कश्मीरी भी अपनी कोई हिस्ट्री रखने वाली कोई ऐसी जानदार कौम है कि जिसका एक वजूद है इस दुनिया में। तो उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। फिर वही मूवमेंट चलते चलते फिर उनको मुख्तलिफ़ औकात में उनको सज़ाएँ भी दी गई, जेलों में पाबंद सलासल रखा गया। उधर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को देख लिया जाए या फिर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को देख लिया जाए, तो दोनों पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में और भारत में उनको सज़ाएँ दी गई। तिहाड़ जेल में उनको फांसी दी गई। तो ये 11 फरवरी जो दिन है, तो ये मकबूल बट की शहादत का दिन है। इस दिन मकबूल बट को शहीद किया गया था, तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। और फिर फांसी देने के बाद कुछ लोगों ने सोच लिया था कि शायद ये तहरीक अब दब जाएगी जो मकबूल बट एक आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम इस आवाज़ को दबा सकें। अब मकबूल बट पैगाम क्या देना चाह रहे थे? वो ये चाह रहे थे कि हम एक रियासत हैं, हम एक कौम हैं, तो हमारा एक अपना अलग से स्टेट होना चाहिए, अपने मुल्क की हुकूमत होनी चाहिए। वो ये चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी पेशकशें भी ठुकरा दी थी। तो यही चीज़ थी जो कि मकबूल बट शहीद को आज तक उसने ज़िंदा रखे हुए हैं। उन्होंने आखिरी वक़्त में जब तख्त इक़्तिदार पे थे, उन्होंने कहा था कि जुल्म और जबर का कोई भी हथकंडा आज़ादी की आवाज़ को नहीं रोक सकता। आज एक मकबूल बट को मारा जा रहा है, कल हज़ारों मकबूल बट पैदा होंगे। और आज दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया में ख़ास करके जो बाहर के ममालिक हैं, वहाँ पे नेशनलिस्ट एक बहुत बड़ी तादाद में है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, लेकिन नज़रिया उनका खुद मुख्तारी का है। तो ये नज़रिया जो है वो मकबूल बट ने दिया था कि आप खुद मुख्तारी की तहरीक को लेकर चलें और आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। जी गर्देज़ साहब, यौम मकबूल बट सिर्फ कौम परस्त बनाते हैं या दीगर जमातें भी यौम मकबूल बट बनाती हैं? जी तंदील साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। यौम मकबूल बट को आप देख लें कि फरवरी का महीना जब आता है तो दो दिन होते हैं। एक 5 फरवरी का दिन होता है और एक 11 फरवरी का दिन होता है। 5 फरवरी को जो इलाक़ नवाज जो जमातें हैं, इलाक़ पाकिस्तान की हामी जमातें हैं, वो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पे मनाते हैं, जो कि कादी हुसैन अहमद खान ने 90 की दहाई में उन्होंने एक सिलसिला इसका शुरू किया था। उनकी अपील पे एक दिन शुरू किया गया था। दूसरी तरफ जो 11 फरवरी है वो कौम परस्त बनाते हैं शहीद मकबूल बट की याद में, क्योंकि इस दिन उनको शहीद किया गया था। और फिर वो उस दिन ये चीज़ याद करते हैं कि हमने नज़रिया खुद मुख्तारी के लिए जिस हमारे कायद ने, या जिसको वो शहीद कश्मीर कहते हैं मकबूल अहमद बट शहीद को, तो उन्होंने जिस तहरीक का आगाज़ किया था, तो हमें उसको ज़िंदा रखना है। और फिर उसमें भारत के जो कब्ज़ा है, गैर ज़िम्मेदाराना जो कब्ज़ा है, क्योंकि जब अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, जैसा कि मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदादें, जब 1949 की करारदाद देख लें, 1948 की करारदाद देख लें, उसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज़ लिखी गई थी कि कश्मीर का हल 3 हिस्सों में किया जाएगा। पहले जंगबंदी होगी, जो कि एक इंतशार फैला हुआ था, जंग चल रही थी। दूसरी जो थी कि वो अफवाज का इनखला होगा। और तीसरा था रायशुमारी। अब जंगबंदी तो कर दी गई, आर्जी जंगबंदी हो गई, सीज फायर लैंड जिसको नाम दिया गया, आर्जी जंगबंदी, वो तो कर ली गई। लेकिन
اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرا مرحلہ تھا افواج کا انخلا، اب یہ دونوں ممالک کے لیے لازمی تھا، تو ایک نے بھی نہیں انخلا کیا، تو جب دوسرا آپشن ہی پورا نہیں ہوا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، تو تیسرا آپشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو دونوں ممالک جو پاکستان اور ہندوستان ہیں، دونوں اپنی اپنی ضدوں پہ قائم ہیں۔ ہندوستان جو ہے کہ سر عام وار کر رہا ہے، وہ سر عام پیٹھ پہ گولی نہیں مارا، بلکہ وہ سر عام وار کر رہا ہے، کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے، ان کی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاسین ملک صاحب اس وقت تہاڑ جیل میں، اسی جیل میں جہاں کہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی تھی، وہاں پہ ان کو بھی پھانسی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے جیسے تحریک کو دبایا گیا تھا مقبول بٹ کی صورت میں، اسی طریقے سے یاسین ملک صاحب کی بھی مطلب شہادت کے ذریعے ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو بات دراصل میں کرنے کی یہ تھی کہ مقبول احمد بٹ شہید جو ہیں، ان کا یاد بھی اس لیے دن بنایا جا رہا ہے، جو قوم پرست جماعتیں بنا دی ہیں۔ دوسری جو جماعتیں ہیں وہ تو اس کو مانتی نہیں ہے، خاص کر کے جو ہماری ریاست کی جماعت ہے مسلم کانفرنس، وہ تو تھرڈ آپشن کو ہی نہیں مانتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یا الحاق ہندوستان یا پھر الحاق پاکستان۔ اب جو کشمیری ہیں، کشمیری اگر اپنی خود مختارانہ طور پہ چاہتے ہیں تو وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جماعت جو ہے قوم پرست جماعتیں یہ دن بناتی ہیں، جبکہ دوسرے بس ایک آدھ کوئی کنونشن بھی نہیں منعقد کرتے، بس ایک تعدیتی کوئی ریفرنس ہلکا سا ہو گیا یا پھر کوئی ہلکا سا مشاعرہ ہو گیا اس حوالے سے، باقی کچھ نہیں کرتی ہیں۔ جی مقبول بٹ شہید کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیجیے گا کہ وہ کون تھے؟ مقبول احمد بٹ شہید، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے سوال میں آپ کو بتایا تھا کہ مقبول احمد بٹ شہید ایک ہماری طرف سے ایک عام انسان تھے، جنہوں نے لوگوں کو شعور دیا، جنہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کب تک غلام رہو گے، اپنا ایک وجود ہے آپ کا، اس کو تسلیم کرو، حق کی بات کرو، باطل کے سامنے مت جھکو، حق کے لیے ڈٹ جاؤ۔ یہ دیکھیں مقبول بٹ شہید کا راستہ جو تھا نا، مقبول بٹ شہید نے اپنے جو کیریئر کا آغاز وہ یہیں سے کیا تھا، پشاور سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب کہ اس تحریک کا آغاز کیا، اس میں سری نگر میں بھی ان کے جیل سے فرار کی کہانی بھی ہے، پھر جو لاہور کے عقوبت خانوں میں ان کو مارا گیا ہے۔ تو مقبول بٹ شہید کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ کشمیری قوم کو ایک راستہ دینے والا، ایک نظریہ دینے والا، ایک شعور دینے والا ایک رہنما تھا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج آپ دیکھیں نا، ہر بندہ کہتا ہے کہ رہنما مسلم کانفرنس، رہنما فلاں جماعت، ہر جماعت کے عام سے جو کارکن ہوتا ہے اس نے بھی رہنما اپنے ساتھ لگایا ہوتا ہے۔ رہنما کی جو تعریف ہے، رہنما وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو آپ کو آگے کی طرف۔ اب یہاں پہ بس نعرے مارنے والا ہر بندہ رہنما بنا ہوا ہے، اس طرح کے رہنما نہیں ہوتے۔ مقبول بٹ ایک سوچ کا نام تھا، ایک فکر کا نام تھا، ایک نظریے کا نام تھا، مقبول بٹ اسے کہتے ہیں۔ جی گدیل صاحب، مقبول بٹ کا راستہ، نظریہ کیا تھا، اور اس تحریک میں ان کے ساتھی کون تھے؟ جی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ مقبول بٹ شہید کا جو راستہ تھا وہ حق کا راستہ تھا، جیسے ابھی میں نے بتایا، کیونکہ مقبول بٹ ایک نام تھا، نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی آزادی کی، ایک منزل۔ اب مقبول بٹ یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری منزل اگر آزادی کی ہے تو ایک راستے سے ہم چلیں، ایک جھنڈا، ایک قوم۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ ایک ہو جاؤ، کشمیر بچاؤ۔ کشمیر بچانے کے لیے مقبول بٹ نے خود مختاری کا نظریہ دیا تھا۔ اب دیکھیں خود مختاری کی جہاں تک بات آ رہی ہے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب حق خود ارادیت کی بات آئے تو حق خود ارادیت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے خود مختاری دی جائے۔ حق خود ارادیت کا دوسرا نام ہی خود مختاری ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے نہیں الحاق پاکستان، الحاق ہندوستان، تو یہ پھر ان کی مرضی ہوگی، یہ ہماری مرضی نہیں ہے۔ مقبول بٹ نے کہا تھا کہ آپ کا اپنا ایک اسٹیٹ، اپنا وجود ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو، اس راستے پہ چلو۔ انہوں نے قربانیاں دیں، اسی دوران انہوں نے گنگا ہائیجیک کر کے لایا ہندوستان سے، ان کے جو ساتھی تھے اشرف قریشی اور دوسرے ان کے بھائی، تو انہوں نے مطلب وہاں سے کیا۔ اب مقبول بٹ کے جو ساتھی کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے جو شروع کے ساتھی تھے، امان اللہ خان صاحب تھے جو لبریشن فرنٹ کے سربراہ تھے، مرحوم امان اللہ خان صاحب۔ اس کے بعد اشرف قریشی تھے ان کے ساتھی میں تھے، پھر چودھری صدیق صاحب تھے لندن میں، ان کا مطلب تعلق ان کا لندن میں آج کل وہ ہوتے ہیں میرپور سے ان کا تعلق ہے۔ پھر ان کے جو قریبی ساتھی تھے یاسین ملک صاحب تھے، پھر یاسین ملک صاحب کے بعد جو اگر آپ کہہ سکتے ہیں عبد الحمید بٹ کہہ سکتے ہیں، پھر ایک شخص کا میں ابھی نام لوں گا، میر احمد وہ شخص تھا جس نے مقبول بٹ کو جیل سے فرار ہونے میں اس نے سرنگ کھودی تھی۔ اس کا ہاتھ جب وہ آئے تھے تو ان کا ہاتھ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ اب وہ وہاں سے سری نگر جیل سے فرار ہو کے آئے، وہ اس امید سے آئے تھے کہ انہیں یہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا، مطلب یہاں پہ پروٹیکشن ملے گی کہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، لیکن یہاں پہ ایجنسیوں نے ان کو اٹھا لیا اور ان کو بدترین قسم کی سزائیں دیں۔ پاکستان کی جو ایجنسیز تھی انہوں نے مقبول بٹ کو بہت
بری سزائیں دی. اب بھٹو صاحب کے جو افکار کو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقبول بٹ نے جو راستہ اپنایا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا راستہ ہے. تو اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر بھٹو صاحب کا راستہ تھا تو بھٹو صاحب نے کیوں مطلب مقبول احمد بٹ شہید کو اپنی دور حکومت میں اتنی سزائیں دیں, ان کو پابند سلاسل رکھا, ان کو اذیتیں دی گئیں, ٹھیک ہے, جو لاہور میں کال کوٹری میں ان کو کیا گیا. تو مقبول بٹ شہید وہ شخص تھا کہ اس کو بھٹو صاحب کی طرف سے آفر آئی تھی کہ آپ آئیں, آپ کو میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا لیتا ہوں, اور آپ جو ہے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بن کے تو آپ جو بھی ایک اپنی حکومت چلائیں, اقتدار حاصل کریں, کرسی حاصل کریں. تو مقبول بٹ نے کہا تھا کہ میں آزادی کے نام پہ اپنی کرسی اور اقتدار کی جو لالچ ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. میں نے صرف جو راستہ دیا ہے قوم کو, میں نے ایک شعور دیا ہے, مجھے کسی چیز کی حوث نہیں ہے, نہیں تو میں کوئی وہ بننا چاہتا ہوں. میرا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری قوم جاگے, وہ یہ سمجھے کہ ہم کشمیری ہیں, ہمارے اپنے وسائل ہیں, اپنی مدنیات ہیں, ہم اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے, ہماری کب تک ہم غلاموں میں ہوں گے. پیر بگاڑا صاحب نے کہا تھا نا کہ کشمیری وہ واحد بیوقوف ترین قوم دیکھی ہے میں نے کہ جو ایک ملک سے آزادی حاصل کر کے دوسرے ملک کی غلامی میں جانا چاہتی ہے. تو مقبول بٹ نے تو آپ کو آزادی کا راستہ دیا تھا, غلامی کی طرف تو نہیں انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے دماغ کا استعمال کریں, آپ سوچیں کہ آپ کیا ہیں. ایک مثال دوں گا آپ کو کہ ابھی آپ ہیں, آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہلاک کریں یا میرے ساتھ آ جائیں, دوسری طرف آپ کو کوئی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی طرف ہلاک کریں, اس کی طرف آ جائیں, تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی میں آپ کو بس صرف میری بات پہ چلنا ہوگا, میں آپ کو پیسے بھی دوں گا, میں آپ کو جو بھی اکوموڈیشن جو بھی ہے آپ کی وہ پوری کروں گا, لیکن آپ کو میرے شہر میں سے چلنا چاہیے. ڈیفینیٹلی آپ یہی کہیں گے نا کہ مجھے ایک آزادی چاہیے, مجھے کسی کا غلام نہیں بننا. غلامی ہوتی ہے جیسے ہم کتے کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں, اس کو غلامی کہتے ہیں, کہ وہ کتا پھر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کھلتا ہے, بغیر نہیں کھلتا, ٹھیک ہے, اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھونک نہیں سکتا, وہ کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا. جانور کوئی بھی ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے, انسان جو ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے. اور جب اپنی ماں کے پیٹ سے آپ آزاد پیدا ہوئے ہو تو پھر آپ کیوں غلامی کر رہے ہو؟ یہ ہمیں تاریخ چھین کے ہمیں غلام بنایا گیا, ہماری ذہنوں کو غلام بنایا گیا, ہماری فکر کو غلام بنایا گیا. جی گردیز صاحب, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آزادی کا مطلب ہی خود مختاری اور آزاد رہنا ہے, نہ کہ دوسرے کے ساتھ علاق کرنا. جیسے ابھی آزاد کشمیر جس کو بظاہر طور پہ آزاد کہہ رہے ہیں, ان نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا ہوا ہے, تو یہ آزادی نہیں ہے, یہ ایک غلامی ہے. تو اب آپ بتائیں گے مقبول بٹ کا راستہ جو تھا وہ حق کا راستہ ہے, مفادات کا راستہ تھا؟ جی, جہاں پہ حق آ جاتا ہے وہاں پہ مفادات کی گنجائش نہیں رہتی. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر آزاد اسٹیٹ نہیں ہے جبکہ غلام ہے, تو حقیقت ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے, ہمارا صدر ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک ملازم وہ تبدیل نہیں کر سکتا اگر اس کو مطلب جب تک اوپر سے چیف سیکرٹری کی طرف سے احکامات نہیں جاری ہوں گے, لینڈ آفیسران ان پہ حاوی نہیں ہوں گے, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب اگر تو اپنی مرضی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کچھ کر سکتا یا صدر ریاست کچھ کر سکتا, تو سب سے پہلے اس نے آپ کو لائن آف کنٹرول عبور کر کے تو کشمیر کی آزادی کا وہ کرنا تھا. اس لیے یہ کرسی اور اقتدار کے مجاور انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے اپنے اقتدار کے لیے, تو وہ وہی کریں گے. اب یہاں پہ آپ نے بات کیا کہ مقبول بٹ کا راستہ کیسا تھا. آپ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا, اچھا میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں اپنے ناظرین کو کہ میرا تعلق کسی تحریک یا کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میں ایک جسٹ ایک صحافی ہوں اور ایک میں اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں, ایک اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اب بعض لوگ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کسی حکومت پرست جماعت سے آگے بیٹھا ہوں. میں نہیں مانتا ہوں کسی سیاست کو یا اسی طرح کی. میرا ایک اپنا صحافت کا راستہ ہے اور میں اسی پہ ورک کرتا ہوں, اسی پہ انالائز کرتا ہوں. تو اب میں نے جو آبزرویشن ہماری ہوتی ہے, میں ہر صحافی کو کہتا ہوں کہ وہ دیکھ چکا ہے, جانتا ہے کہ نیشنلسٹ جو بھی ہیں, حکومت پرست جو حق خود ارادی کی بات کرتے ہیں, مطلب آزادی کی بات کرتے ہیں, جو خود مختاری کی, تو ان کے آپ جا کے اثاثے چیک کریں, ان کے بینک بیلنس چیک کریں. ان کے بیچارے اپنے گھروں سے شاید کہ ناشتہ بھی نہیں کر کے اٹھتے, اور وہ لوگ جاتے ہیں جا کے تو لمبی لمبی مسافتوں میں اپنے پیٹ کاٹ کے, تو وہ اپنے پیٹ کاٹ کے جو تحریک کو زندہ رکھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ حکومت پرست لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو کچھ لیڈران ہیں جو کہ بیرون ملک بیٹھ کے تو شاخ ارشیوں پہ مصروف ہیں, بیرونی فنڈنگ پہ مصروف ہیں. جیسے کہ ابھی سید مہدی شاہ نے گلگت بلتستان میں ایک انکشاف کیا تھا. پھر جیسے ہم شروع سے دن سے کہتے رہتے ہیں کہ شوکت کشمیری مفادات پرست آدمی ہے جو کہ
بیلجیم میں بیٹھ کے یورپ میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف بھی بات کرتا ہے, کشمیر کے خلاف بھی بات کرتا ہے, اور مطلب وہ انڈیا کے اشاروں پہ چل رہا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے اشاروں پہ نہیں چلنا, یا کسی پاکستان یا کسی کے آزاد حکومت کے اشارے پہ نہیں چلنا. آپ کو اپنی مرضی سے چلنا ہے کہ آپ نے کیا اپنے مستقبل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں نا, ڈاکٹر توقیر گیلانی کو جا کے دیکھ لیں, اس کے کتنے بینک بیلنس بنے ہوئے ہیں. آپ رؤف کشمیری کو جا کے دیکھ لیں, اس کے کتنے بینک بیلنس بنے ہوئے ہیں. آپ جو دوسری پتہ نہیں پی این پی یا پتہ نہیں کون سی دوسری تیسری جماعتیں اور بھی ہیں, آپ ان کے لیڈران کو دیکھ لیں, بیچارے پیدل بسوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, پیدل جا رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی لینڈ کروزر نہیں ہے, کوئی کاریں نہیں ہے, کوئی گاڑیاں نہیں ہیں, کوئی بنگلے نہیں ہیں, کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ایک اپنی آزادی کی ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے. میں کچھ لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جو بیچارے سارا دن مزدوری کرتے ہیں, اور ان کی محنت مزدوری کو دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ایک طرف یہ مزدوری کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ بات کر رہے ہیں, تو تب پتہ چلتا ہے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے. آپ کے ریاست میں روزگار نہیں ہے, آپ کے ریاست میں جابز نہیں ہیں, آپ کے ریاست میں معاشی فقدان ہے. آٹے کے لیے آپ ترس رہے ہوتے ہو دوسروں کے آگے, چاول کے لیے آپ ترس رہے ہوتے ہو دوسروں کے آگے. کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہو. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی پاکستان نے مہنگا کر لیا, پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی آزاد کشمیر میں نائل لوگ بیٹھے ہوئے کرپشن کریں. تو مین جو چیز ہوتی ہے, اگر ریاست آزاد ہوگی نا, لوگوں کے ذہن آزاد ہوں گے تو ریاست آزاد ہوتی ہے, پھر وہ آزادی سے اپنی بات کرتی ہے. جو آزاد کشمیر کے مین جو شعبے ہونے چاہیے تھے, دفاع کا شعبہ, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. خارجہ پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم کیا ہیں؟ غلام ہے نا. ہم تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا پرائم منسٹر اقوام متحدہ میں جا کے بات نہیں کر سکتا, ہمارا پرائم منسٹر سارک کانفرنس میں جا کے بات نہیں کر سکتا, ہمارا پرائم منسٹر یا صدر جا کے کسی انٹرنیشنل لیول پہ کسی اس طرح کی بڑی اس میں بات نہیں کر سکتا, یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتا, یہ ہندوستان کی. تو یہ ہماری اوقات ہے. اب اگر دیکھا جائے نا تو ہماری اوقات جو ہے, تو یہ اوقات پھر غلامی کی ہے. اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, کروڑوں روپے وہ الیکشن میں لگاتے ہیں, بینک بیلنس, جائیدادیں, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا کے رکھا ہے. بیٹے ان کے امریکہ یورپ میں پڑھ رہے ہیں, ان کو چھینک بھی آتی ہے تو وہ اپنے علاج کروانے کے لیے لندن اور امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں میں بھاگتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنے مہنگے علاج کرواتے ہیں. تو قوم پرستوں میں اور جو سیاسی جو مفاداتی ہیں, وہ آپ کو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو علاقے پاکستان یا علاقے ہندوستان والے ہیں. تو جبکہ جو نظریہ خود مختاری کی جو بات کرتے ہیں جو بیچارے, تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ان کے پاس صرف ایک یہی نظریہ ہے, ان کے پاس کوئی پیسہ شیسا نہیں ہے. اگر تو آپ ان کو کرسی اقتدار کی لالچ دیتے تو ہو سکتا ہے یہ وہ بھی اپنا راستہ بدل دیتے, لیکن انہوں نے اپنے ضمیروں کو زندہ کیا ہوا. ضمیر زندہ ہے تو اقتدار یا حوث کی لالچ کہیں بھی نہیں آتی. جی گردیز صاحب, مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, اور پاکستان اور بیس کیمپ جو آزاد کشمیر میں ہے, یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی یہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو مولانا صاحب اقتدار میں رہتے ہوئے کردار ادا کرتے ہیں, اور جب اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کا کردار دنیا کے سامنے ہوتا ہے. یہ صرف مفادات کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جی جیسے ابھی اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آزاد کل ایک سیاسی جماعت کی لیڈر آئیں مظفرآباد میں چند دن پہلے 5 فروری کو, مریم نواز صاحبہ. تو وہ بار بار 5 فروری کو 15 اگست کہتی رہی ہیں. پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ ایک دفعہ میں کوریج پہ تھا تو علی امین گنڈا پور صاحب مہمان خصوصی تھے, لوک ورثہ میں ایک پروگرام تھا. بتاتا چلوں کہ مریم نواز نے یہ بات بولی ہے کہ میرے والد کو اگر موقع ملتا تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتے, تو کیا ان کو موقع نہیں ملا؟ جی یہ ان کے روایتی بیانات ہیں. جیسے شہباز شریف کہتے رہے کہ اگر میں ہوتا تو یہ نہ ہوتا, تو میں ہوتا تو وہ ہوتا. تو بھائی آپ 35 سال سے تو آپ حکومت میں ہیں, 3 مرتبہ کہ آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ آپ ہوتے تو آپ یہ کرتے؟ تب تو آپ سجن جندال کے ساتھ میٹنگیں کرتے رہے, مودی کو ساڑیاں بیچتے رہے جو کہ مسلمانوں کا قاتل, اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے والد صاحب ہوتے اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا. یہ ٹوٹل ڈھونگ اور ڈھونگوسلے انہیں لوگوں نے تو مسئلہ کشمیر اس وقت تک اس حد تک پہنچایا. اب ایک بات میں یہاں پہ وعدہ کر دینا چاہوں کہ جو پاکستان کا جو کردار ہے, میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بتا رہا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب مہمان خصوصی تھے, 5 فروری کا پروگرام تھا, 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اب وہاں پہ سامنے وہ لڈی پہ ڈانس ہو رہا ہے, پیچھے شہیدوں کے جنازے اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں, آگے تماشا لگا ہوا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, ڈانس کر رہے ہیں شہیدوں کے لاشوں پہ. یہ ناچنے والے مفاداتی لوگ ہیں, یہ کردار ادا کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے جیسے اقوام متحدہ میں جا کے تقریر کی, بڑی اچھی تقریر کی تھی, ہمیں بڑی اس سے امیدیں وابستہ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت کچھ کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے, ریٹیلیٹ کریں گے. کہاں سے آیا, کہاں کیا ہے انہوں نے ریٹیلیٹ؟ اس کے بعد تو وہ جو بچہ کچا کشمیر تھا وہ بھی لے کے گیا ہندوستان, اپنے آئین کا حصہ بنا دیا. آپ یہاں پہ میں تقریروں تک کردار ادا کرتے ہیں, جلسے جلوسوں تک کردار ادا کرتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے.
ہمارا وزیر اعظم جب اقتدار میں ہوتا ہے تو اسے لائن آف کنٹرول یاد نہیں آتا. جب وہ اقتدار سے ہٹ جاتا ہے, جب اس کے پاس اپنی کرسی نہیں رہتی ہے, جیسے بیرسٹر صاحب نے, سردار تیغ احمد خان صاحب نے, عبدالرشید ترابی صاحب نے ماضی میں یہ کرتے رہے کہ ہم لائن آف کنٹرول عبور کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. بھائی جب آپ اقتدار میں ہو نا تو تب آپ اخلاقی جرت پیدا کرو, تب پتہ چلے گا نا کہ آپ لائن آف کنٹرول عبور کر رہے ہو. اگر اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنی کرسی میں رہتے ہوئے قوم کو کال دیتا ہے کہ چلو بھائی کشمیر کی فتح کے لیے نکلو, مشعلیں لو, سر پہ باندھو کفن, لائن آف کنٹرول جاؤ, کراس بے شک نہیں کرو یار, آپ ان کو ایک میسج تو دے دو. آج تک پوری پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, اپوزیشن اور حکمران جماعتیں مل کے کبھی ایک ساتھ کہی ہیں لائن آف کنٹرول اس پار پیغام دینے کے لیے؟ دنیا بھی تو دیکھے نا کہ یہ واقعی میں سنجیدہ ہے. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے. اب کل یقیناً جب وہ 5 فروری کا پروگرام ہوا تھا, مریم نواز نے عمران خان کی ٹانگیں کھینچی ہیں, عمران خان ان کی ٹانگیں کھینچے گا, دوسرا تیسرے کی کھینچے گا. یہ سب مفاداتی ٹولہ ہے, ان کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حسن نثار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ان کو اپنے گھر کے مسئلے نہیں حل ہوتے, اپنے ملک کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, تو یہ کشمیر کے مسئلے کیا خاک حل کریں گے؟ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. حافظ سعید صاحب نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کشمیریوں کا, اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. باقی بہت ساری جماعتیں ہیں, ان کے موقف یہ ہیں. ابھی یہ 5 فروری کو عمران خان صاحب نے کوٹلی کے مقام پہ جلسہ عام سے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ خود مختاری کی بات, تو خود مختاری کی بات عمران خان صاحب نے بہت پہلے بھی انہوں نے ایک عجیب سا تقسیم کشمیر کا حل دیا تھا کہ ایک ایسا ہندوستان کو دے دو, گلگت پاکستان کے ساتھ لے آؤ اور آزاد کشمیر کو ایک خود مختار ریاست کے طور پہ بنا دو. تو یہ جیسے انہوں نے کہا تھا اس طرح سے ہندوستان تو وہ جو چلا گیا, گلگت کو بھی صوبہ بنانے کا اعلان عمران خان صاحب وہاں پہ جا کے کرائے. تو اب آزاد کشمیر بچا ہوا ہے, تو یہ بھی میرے خیال میں تحریک انصاف کی شاید حکومت آتی ہے تو وہ بھی لے کے جائے. اب ایک طرف خود مختاری کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں خود مختارانہ طور پہ. اب یہ خود مختاری کی جو بات ہو رہی ہے, یہ آزاد کشمیر کی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے. 70 سالہ جدوجہد کا ان کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوا, انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس آج تک تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اصل جو کردار تھا وہ کردار تھا فتوحات کا. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا کردار تھا ایکتا سے, ان کا کردار منافقت سے نہیں تھا. وہ ایک زبان میں ہوتے تھے, وہ جو کرتے تھے وہ وہی کردار ادا کرتے تھے. اب یہاں پہ بیان کچھ ہوتا ہے, کرتے کچھ ہیں. ہمیشہ جب بھی جنگ ہوئی ہے مسلمان کم تعداد میں تھے, جو کافر تھے, جو مشرکین تھے, جو ہمارے دشمن تھے, وہ ہمیشہ زیادہ تعداد میں ہوئے, لیکن حق کی فتح ہوتی ہے. ہمیں یہ بات نہیں آتی ہے ذہن میں. ہم بس سوشل میڈیا پہ تو جہاد کر لیں گے, بڑی بڑی ڈینگیں اتاریں گے, 2-4 گولے لگ جاتے ہیں, اس کے بعد ہوا ہو جاتے ہیں سب. ایک بندہ جاتا ہے, تو مجھے بتائیں یہی جرت مند کشمیری ہی ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں. یہ جو جن لوگوں جو مقبول بٹ کے نظریے پہ چلنے والے لوگ ہیں, یہی وہ لوگ تھے جو لائن آف کنٹرول کراس کر کے آئے ہیں, جھنڈا لہرا کے آئے ہیں, جا کے کشمیر کا جھنڈا ہندوستان کی سرحد پہ جو مقبوضہ کشمیر کی جو ہندوستان کے قبضے میں ہے وہاں پہ لہرا کے آئے ہیں. یہ تتاپانی کے لوگ, یہ پچھلے برس کی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جھنڈا لہرایا ہے, زخمی ہوئے ہیں وہ لوگ. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ ایک لڑکا جو جسے گولی لگی تھی, وہ یہ جتنے بھی یہ سیاستدان کشمیر کے نام پہ تجارت کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس لڑکے کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب مقبول بٹ نے آپ کو راستہ دیا تھا وہ ایک خود مختاری اور حق کا راستہ تھا. یہی راستہ ماضوی تنگ نے دیا تھا قوم کو, اور انہوں نے انقلاب حاصل کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی آپ کو یہی راستہ دیا تھا, انہوں نے غلامی کا راستہ نہیں دیا تھا آپ کو. لیکن آپ نے اپنی مرضی سے قائد اعظم کے ڈائلاگ کو بدل دیا, آپ نے اپنی مرضی سے قائد اعظم کے فرمودات کو بدل دیا, جو ان کی باتیں تھیں ان کو بدل دیا, اس کو ہسٹری سے مصنف کر دیا گیا, ہسٹری دبا دی گئی, کچھ اور بتایا گیا, ہمارے نوجوانوں کو کچھ اور بتایا گیا. قائد اعظم نے حق جو خود مختاری کی شک قائد اعظم نے خود رکھی تھی, لیکن یہ آج ہماری ہسٹری میں نہیں آ رہا, کوئی نہیں بتا رہا ہے. تو قائد اعظم حق کے سپاہی تھے, انہوں نے حق کے راستے پہ چل کے فتح حاصل کی. اور ہم صرف سیاست, نظریات, اور اگر ہم ایک ہوتے تو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوتا. اور آج وہی ہر جگہ سے مزاحمتی تحریک ہے, بلوچستان کی اپنی مزاحمتی تحریک ہے, قبائلیوں کی اپنی مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہیں, سندھیوں کی اپنی چل رہی ہیں, مہاجر اپنی وہ ایک راگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب بھائی کس کس کو بناؤ گے؟ ادھر سے گلگت بلتستان والے الگ سے کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ کس کس کو جوڑو گے, کس کس کو وہ کرو گے؟ خدارہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کو کرنے دو, ان کو ان کی مرضی سے فیصلہ کرنے دو کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. یار ان سے پوچھو نا, آپ اپنی مرضی پہ مسلط کرتے رہتے ہو کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا ہندوستان, فلاں فلاں. بھائی تو کشمیری کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی تو اسی طرح کے نعرے مارے ہیں نا پھر آپ کے پیچھے. ان کو اپنی مرضی, اپنی ذہن کے ساتھ ان کو فیصلہ کرنے دیں, ان کو پہلے ہسٹری پڑھاؤ, پھر ان سے فیصلہ لو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ گردیز صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. بہت شکریہ تنزیل جعفری صاحب. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے صحافی اور تجزیہ کار سید عمر گردیز صاحب.
جنہوں نے ایک بہت اچھی گفتگو کی اور ہمیں یہ سبق دکھایا، یہ بات بتائی کہ ہمیں خود مختاری کی طرف جانا چاہیے، آزادی کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ الحاق یا دوسرے الحاق سے کیا ہے کہ الحاق کا مطلب ہی کیا ہے کہ دوسرے کی غلامی، اس میں ہم خود مختار نہیں ہو سکتے، کچھ بھی خود سے نہیں کر سکتے۔ اور اس بارے میں مقبول بٹ شہید نے بھی، شہید کشمیر مقبول بٹ نے بھی اپنی قوم کو جیل سے لے کے ان کا جو تختہ دار تک کا سفر تھا، اس میں اپنی قوم کو انہوں نے یہی پیغام دیا تھا کہ اگر مجھے اپنی آنے والی نسلوں پر یقین نہ ہوتا، بھروسہ نہ ہوتا کہ وہ آنے والے وقت میں یہ بجھی ہوئی مشعل کو روشن کریں گے، تو میں ایسا کام کبھی نہ کرتا، میں اپنی جان کو کبھی اس راہ میں نہ قربان کرتا۔ اور مقبول بٹ نے یہ بات انہیں فرمائی کہ میرا خواب جو ہے تو شرمندہ تعبیر اس وقت ہوگا جب کشمیری اپنی الگ سے ریاست حاصل کر کے رہیں گے اور خود جو اپنا کھویا ہوا ریاست ہے وہ آزاد کروا کے رہیں گے۔ مقبول بٹ نے جو اپنے آخری الفاظ پھانسی کے دوران اپنے آخری الفاظ بیان فرمائے تھے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر آزاد ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت واقعی میں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر آزاد ہوگا۔ اب تک کے لیے رابی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے اتنا ہی، اپنے میزبان سید تنزیل جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔